बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मुकाबिल। मैं हूं हमजा तारड़ और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब। आज के मुकाबिल में हम बात करेंगे कि मकबूजा वादी में 126 दिन हो गए हैं भारतीय कर्फ्यू को, और अमरीकी कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन पेश की गई है, बायपार्टिजन ये रेजोल्यूशन है। इस रेजोल्यूशन के बाद क्या फ़र्क पड़ जाएगा और क्या कश्मीरी अवाम की सऊबतें जो हैं कम हो पाएंगी, इस पर बात होगी। साथ बात होगी इंसदाद करप्शन के इदारे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मलिक रियाज के साथ चंद रोज़ पहले होने वाले ये जो सेटलमेंट हुई थी उस हवाले से कुछ सवालात उठा दिए और बरतानवी हुक्काम से ये मुतालबा किया गया है कि तफसीलात मुहैया की जाएँ। वो तो सवाल उठा रहे हैं ना, पाकिस्तानी हुकूमत बोल रही है, बरतानवी हुक्काम क्या करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि सारा पैसा जो है वो जनूबी पंजाब पर लग रहा है और वज़ीर आला के एहतसाब का कोई निज़ाम भी वो नहीं देख रहे हैं। क्या वो निज़ाम चाहते हैं, किसका एहतसाब चाहते हैं, और चीफ सेक्रेटरीज के ओहदे भी ख़त्म हो जाने चाहिए, ऐसा कहते हैं फवाद चौधरी। इस पर भी बात होगी। शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि जो इस्लामाबाद है वो जादू टूने की गिरफ्त में है। क्या ये हकीकत है? क्या पाकिस्तानी सियासतदान जो हैं वो तवहम परस्ती पर यकीन रखते हैं और क्या वाकई तवहम परस्त हैं, जादू टूने को मानते हैं? साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमत की कश्ती को डूबते हुए देख रहे हैं। हारून साहब, सबसे पहले कश्मीर की सूरत हाल पर बातें हैं। एक आज भी रेजोल्यूशन जो है वो सामने आई, हमने देखा कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर ये रेजोल्यूशन आई है। इसमें क्या खास बात है? पहले भी बड़ी आवाज़ें उठी, 126 दिन गुजर गए हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए, पहली दफ़ा दुनिया में इंडिया का फाशिस्ट चेहरा बेनकाब हो रहा है। वो लफ्ज़ फाशिज्म इस्तेमाल कर रहे हैं, अक़लियतों का मसला उठ रहा है। पहली दफ़ा पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जा रहा पाकिस्तान को, वरना पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता था। नौबत यहाँ तक आ गई कि वो पामीला जो हैं जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पेश किया है, वो उनका ताल्लुक़ मद्रास है, चेन्नई जिसे अब कहा जाता है जी, वहाँ से ताल्लुक़ है। यानी वो अमरीकी शहरी हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं। अच्छा, 2 पार्टियों ने किया है, ये वाहिद वाक़या नहीं है, इससे पहले 2 दफ़ा हो चुका है। यानी रेजोल्यूशन तो नहीं पेश हुआ, लेकिन ये कि वो लोगों को बुलाया गया, उनकी राय मालूम। कनाडा में भी हो चुका है। इस वक्त कनाडा के कुछ मेंबर पार्लियामेंट पाकिस्तान में हैं, खामोशी से आए हैं, कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। अच्छा, न्यूयॉर्कर ने एक बड़ा तवील मजमून शाया किया। न्यूयॉर्कर एक बहुत ही अहम अदारा है और उसका रिपोर्टर किसी न किसी तरह छुप के वहाँ पहुँचा। एक भारतीय खातून के एयरपोर्ट से किसी तरह निकलने में वो कामयाब हुआ, रिस्क लिया उसने। पहली दफ़ा इंटरनेशनल मीडिया इसे उठा रहा है सही कि जी ये 126 दिन से मवासलात का सिलसिला बंद है, दवाओं का, खुराक का मसला है, 12-12 साल के बच्चे अगवा किए जा रहे हैं, हज़ारों आदमी कत्ल कर दिए गए हैं, हज़ारों आदमी जी। और उन्होंने कहा कि जी अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को जाने नहीं दिया गया। ये बात की जा रही है अमेरिकन एम्बेसी, उन्होंने कहा कि अमेरिकन एम्बेसी के लोगों को जाने दें। दिल्ली में जो अमेरिकन एम्बेसी है वो जाके वहाँ देखें हक़ाइक़। तो देखिए, ये बहुत इसका यानी आप कहें फौरी तौर पे कोई असर होगा, हम नहीं कह सकते कितना असर होगा। ठीक होगा भी, लेकिन अगर मुस्तकबिल के नुक्ता नज़र से देखें तो इसके बहुत देर पा असरात होंगे। ये जो ह्यूमन राइट्स का मामला है, ये वो मलिक रियाज के केस में भी यही है, अक़वाम मुत्तहिदा को आपको मुतमईन रखना होता है। और ये देखिए, मीडिया एक जो चीज़ है ये अजीब चीज़ है। ये पब्लिक सेंटिमेंट के समंदर में मीडिया ज़िंदा रहता है। ये मछली है जो पानी में ज़िंदा रहती है। ये पब्लिक सेंटिमेंट को यकसर नज़र, इतना बड़ा इंडियन डायस्पोरा है वहाँ, इतने भारतीय शहरी हैं, मौसर भी हैं, मुनज़्ज़ब भी हैं। हमारी तरह ये नहीं है कि पार्टियों में बैठे हुए, इसकी मौजूदगी में ये हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा, ब्रिटिश अखबारात लिख रहे हैं, ये उजागर हो रहा है। इसकी और वजूहात भी हैं। इसकी वजह यह है कि अमरीकियों को इसका एहसास हुआ है कि पाकिस्तान को अब हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फैब्रिक के वाक़े का भी इसमें दखल है कि ये तो 6 गुना बड़े दुश्मन को मतलब खाक चिटा सकते हैं। देखो, उन्होंने कोशिश की ना, उन्हें पता चला कि पाकिस्तान आर्मी बहुत ताकतवर है, पाकिस्तानी अवाम उसके पीछे खड़े हैं, कम से कम कौमी दिफा के मामले में, और कौमी दिफा के मामले में ही खड़े होने चाहिए, ज़ाहिर है। इसका इम्पेक्ट होने वाला है इन द लॉन्ग रन। और एक पहलू ये है जनाब वाला, बार बार ये तशबीह मैंने दोहराई है, टॉलस्टॉय ने कहा था फूलों से हार नहीं बनता, हार धागे से बनता है।
صحیح. ہر چیز کو جوڑنے والی ایک چیز ہوتی ہے. انڈیا کو جوڑنے والے سیکولرزم کا دھاگا ٹوٹ چکا ہے. ہندو غلبے کے تحت دیکھیے انہوں کا حکومت انہیں راس نہیں ہے. 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی. اس سے پہلے تو راجواڑے تھے. ہندوستان کبھی متحد نہیں تھا. بہت پہلے کہیں رہا, 3000 سال پہلے. پھر خانہ جنگی ہوئی, پھر انگریزوں نے حکومت کی. تو ان کو حکومت ملے ہوئے کتنا عرصہ, اور خوشحال ہوئے تو انہیں 30 برس بھی نہیں ہوئے, ابھی خوشحالی آئی ہے. تو برہمن کو حکومت ہضم نہیں ہو رہی, اور وہ ہندوتوا جو ہے وہ بھارت کو لے ڈوبے گا. ایک یہ تیسرا پہلو ہے معاملے کا. اور کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ کسی قوم نے اتنی طویل شاندار جدوجہد کی اور وہ رائے گاں ہو جائے. کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے. وہ اس کو پھانسی کی کوٹھڑی میں رکھا ہوا ہے. یاسین ملک کو کہہ رہے پھانسی دیں گے. وہ انہیں گھر میں نظر بند کیا ہوا ہے علی گیلانی کو. اب اس معاملے کا ایک افسوسناک پہلو ہے. قرآن مجید پوچھتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم ان لوگوں کے لیے نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے. یہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. اس پہ کون کون خاموش ہے؟ اس پہ حکومت خاموش ہے, اس پہ اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے, کوئی سفارتی مہم نہیں ہو رہی. اس پہ اپوزیشن خاموش ہے. صرف جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایک جلوس نکالے گی, مگر اس کا چرچا اتنا ہی کر رہے ہیں وہ جلوس کا جتنا آج مہنگائی پہ انہوں نے کیا تھا. کوئی زور و شور نہیں ہے. ہمیں اپنی قوم کو بھی جواب دینا ہے. ہم مجرم ہیں کشمیریوں کے, وہ ہم سے آپ ملنا چاہتے ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور ساری قوم اس پہ خاموش ہے. میڈیا بھی بس کچھ نہیں کر رہا. کوئی سفارتی مہم نہیں چلا رہی حکومت. کوئی دیکھیے کتنے وفد جا سکتے کہ کتنا کام اب تک ہو چکا. دنیا آج سننے کے لیے تیار ہے اور ہم نہیں سنا رہے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا, ہم ہی سو گئے داستان کہتے. یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ہم داخلی کشمکش میں الجھے ہوئے ہیں. او بھائی, ہمارا دشمن کون ہے؟ ہمارا دشمن ایک انڈیا ہے جو اسے ختم کرنا چاہتا ہے. اسرائیل اس کی اگر مدد کرتا ہے, امریکہ اس کی مدد کرتا ہے. امریکی ایک اور نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ بھئی انہیں ہم ویٹو نہیں دے سکتے علاقے میں انڈیا کو. یہ جو موو ہے اس کے پیچھے اور بہت سے پیچیدہ عوامل ہوتے ہیں سیاست میں. ان کو کتنا بڑا کریں. چین سے وہ ضرور گھبرائے ہوئے ہیں, اس علاقے میں تھانے دار چاہیے. افغانستان میں ضرور رہنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی. اسٹیبلشمنٹ بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہے. وہ بارڈر پہ کرتے تھے اپنا آگ سلگاتے تھے انڈینز, تو انہیں جواب دیا جاتا تھا. اب یہ بات انہیں سمجھ گیا آگے, یہ وہ کچھ نہیں کر رہے. ایسا لگتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ خاموشی رہے کچھ عرصے کے لیے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے. اور اپوزیشن دیکھیے دنیا کے ہر موضوع پہ یہ بات کرتے ہیں. آج کتنے بیانات ہم نے سنے. کسی نے کشمیر پہ بات کی, ایک لفظ کہا, ہر روز 126 دن. اگر ایسے 7 دن لاہور میں گزر جائیں یا کراچی میں یا پشاور میں گزر جائیں تو ساری قوم سڑکوں پہ نکل جائے. کہتے ہیں وزیر اعظم نہیں چاہتے ہم ایک پیج پہ آئیں کشمیر کو لے کے بھی. بلاول صاحب بھی یہی کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں. نہیں, کیا مطلب ہے؟ اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے طور پہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ جو کشمیری ہیں, مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے, ہم اپنی کمیونٹی کو میسیج دیں, پاکستانیوں کو دیں, ان سے کہیں وہاں لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ دیں, دواؤں کے لیے دیں, کسی انٹرنیشنل این جی او سے بات کریں, ریڈ کراس سے بات کریں. کوئی بھی کچھ نہیں کر رہا. صحیح. تو ارون صاحب یہ کہیے گا نا کہ ہم اپنے معاملات میں کیا واقعی اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہم ادھر دھیان نہیں دے پا رہے؟ جی بے سی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس ذہن جاتا رہا. اقبال نے کہا تھا حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. یہ بے حسی ہوتی ہے جو قوموں کو لے ڈوبتی ہے. یہ 25,000 انگریز یہاں کیسے حکومت کر گئے اتنے بڑے بر صغیر پہ, 3 ملکوں پہ؟ وہ زندہ تھے, ہم مرے ہوئے تھے. انہوں نے جو سچویشن سے بات, ہمارے حکمران کیا کر رہے تھے اس وقت کشمیر کے معاملے میں؟ جس بے حسی کا اس پاکستانی قوم نے مظاہرہ, یہ ایک تاریخی اپرچونٹی ہے. دنیا آپ کی بات سننا چاہتی ہے. ہیومن رائٹس وائلیشن کو ہائی لکھا. ہیومن رائٹس وائلیشن کیا ہے؟ تو بڑا کمزور لفظ ہے. قتل عام ہو رہا ہے حضور وہاں پہ.
لوگ قتل ہو رہے ہیں، عورتیں اغوا ہو رہی ہیں، 1 لاکھ آدمی شہید کیا جا چکا ہے، قبرستان آباد ہو گئے ہیں، گن پاؤڈر چھڑک کے مارکیٹیں جلا دی گئی ہیں، 150 ارب روپے کا نقصان ہے یہ صرف 120 دنوں میں۔ ٹھیک، ایک قوم کو آپ نے دنیا میں تاریخ انسانی میں کسی آبادی پر یہ فوج کا سب سے بڑا اجتماع ہے، اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیے دنیا میں تو آپ کو پریکٹیکل ہونا پڑتا ہے، جو نہیں کر سکتے وہ تو نہیں کر سکتے، مگر جو کر سکتے ہیں دنیا میں مہم چلا سکتے ہیں، تو ارون صاحب وہ کہتے ہیں کیوں نہیں؟ یہ سیاسی پارٹیاں کیوں نہیں کر رہی؟ وزیر اعظم نے تقریر ہم کی تھی میڈیا والے اقوام کیوں نہیں متحدہ کرتے؟ ایک تقریر کی تھی انہوں نے اقوام متحدہ، بڑا اچھا کیا انہوں نے، اس کا اثر ہے عمران خان کا دنیا میں، یورپ اس کی بات سنتا ہے، اس کو اس نے استعمال کیا پازیٹو، یعنی ہم عمران خان تو اس پوزیشن میں ہے کہ اگر وہ لندن اور پیرس جائے اور کہیں یورپ میں جائے، امریکہ میں جائے تو اس کی بات سنی جائے گی۔ وہ تو بڑی بہت غیر معمولی ایک لہر پیدا کر سکتا تھا، مگر یہ کہ وہ بالکل خاموش ہے، وہ اس کو بھی ایک فکر ہے نواز شریف کی، اور یہ ابھی جہانگیر ترین صاحب کیا کہہ رہے تھے، مائنس مریم نواز، وہ بھی کہہ رہے تھے، فواد صاحب بھی، او بھائی یہ ملک ہے 22 کروڑ انسانوں کا، یہ تم کن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے ہوئے ہو؟ نہیں تو ارون صاحب وزیر اعظم عمران خان پھر نالا بھی نظر آئے، اقوام عالم سے کہہ رہے تھے کہ بڑے لیڈرز آواز نہیں اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد ٹویٹس وہ کرتے رہے ہیں اس کے اوپر، تو وہ تو ان سے کیا مطلب ہے؟ ایک قانون ہے دنیا کا، خدا کا بنایا ہوا قانون ہے، قوموں کے تعلقات کا انحصار طاقت پہ ہوتا ہے، فطرت افراد سے اغماس تو کر لیتی ہے بولے کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ جو طاقت ہے، دیکھیے رکن الدین بیبرس نے کیا کیا تھا، سارا مڈل ایسٹ منگولوں نے فتح کر لیا تھا، اس نے کیا کیا تھا، مصری بھی کوئی مارشل ریس ہیں اسے انہوں نے کھڑا کیا، وہ بیچارہ غلام ایک آیا وہاں تھے، بھاگ کے آیا تھا سینٹرل ایشیا سے، وہاں وہ فوج میں بھرتی ہوا، چھوٹا سا کمانڈر بنا، فائنلی اس نے ترقی کی۔ اس نے کیا دنیا کے ان ممالک کو نیوٹرل رکھا جنہیں وہ نیوٹرل رکھ سکتا تھا، قوم کی تربیت دی، تاتاری کہیں رکے نہیں تھے، پہلی جنگ میں جالوت میں اس نے 30,000 تاتاری مار ڈالے، صحیح، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ان کے قدم وہ پھر سنبھلے نہیں، اس کا پوتا مسلمان ہو گیا چنگیز خان کا، وہ تو بعد کی بات ہے۔ بھائی جب افغانستان پہ بمباری ہو رہی تھی، مجھے یاد ہے 3 آدمی تھے، جو جنرل مجیب الرحمان جنرل تحریک انصاف میں تھے، عمران خان صاحب تھے، راشد صاحب تھے اور اکبر بابر صاحب تھے۔ تو جنرل مجیب الرحمان نے کہا تاریوں کے عہد بھی آتے ہیں، حکومت کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے۔ میں نے کہا جنرل صاحب رکن الدین بیبرس بھی آتے ہیں، اس کے بعد جو قوم کھڑی ہو جاتی ہے وہ اپنی آزادی برقرار رکھ سکتی ہے، خاموش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عمران خان نے ایگری کیا اس سے، اسی وقت وہ گیا ٹی وی پہ، اس دن اتفاق سے پی ٹی وی نے بلایا تھا، دوسرے چینل نہیں تھے، اور اس نے جا کے کہا کہ بالکل نہیں، مزاحمت ہونی چاہیے۔ کیسی مزاحمت ہوئی؟ کہاں ہیں اب امریکی؟ اب کس حال میں ہیں؟ بھاگتے پھر رہے ہیں۔ بھائی آپ کو اٹھ کے کھڑے ہونا پڑتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، جو آپ کوشش کریں گے۔ دیکھیں یہ ہم میں سے ہر ایک کو جواب دینا ہوگا قیامت کے دن کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا، میرے بندے مر رہے تھے اور تم کیا کر رہے تھے؟ بالکل بے حسی کا جواب دینا ہوگا ارون صاحب، لیکن اپوزیشن کہتی ہے کہ حکومتی پالیسی درست نہیں ہے، کیا اس موقف کو مان لیا جائے یا اپوزیشن بھی نہیں چاہتی؟ نہیں ہے درست، ٹھیک کہہ رہی ہے، پھر وہ کر کیا رہی ہے؟ پریشر کیوں نہیں بلڈ کرتی؟ اپنا بھی کوئی عمل نہیں ہے اس پہ۔ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے دھاندلی کو مسئلہ بنایا اور سال بعد انہیں یاد آیا تو انہوں نے کتنا پریشر بلڈ کیا، اور نواز شریف نے انہیں پیسے دیے، زرداری نے ان کی مدد کی، ٹھیک ہے، میڈیا دن رات چیختا رہا۔ کشمیر کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے، 1 لاکھ آدمیوں کے مر جانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ کیسی قوم ہے اور ہم کیسے لوگ ہیں؟ جی 126 دن ہو گئے لیکن اس جذبے کو نہیں مارا جا سکتا جو کشمیریوں کے اندر جذبہ ہے، 4 ماہ تقریباً، اور جب یہ آپ ایسا کبھی نہیں ہوا، جب خوف دلوں سے نکل جاتا ہے، میں تو کہتا ہوں غلام ہم ہیں، کشمیری غلام نہیں ہیں، ایک آزادی ایک نفسیاتی کیفیت ہے۔ علی گیلانی کہتا ہے نا کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کے پرچم وہ لہراتے ہیں، اس میں اپنے شہیدوں کو دفن کرتے ہیں، 1-1 لاکھ کے جلوس نکالتے ہیں، ہر مرنے والے پہ گیت لکھے جاتے ہیں، کوئی شہید ایسا نہیں ہے جس پہ گیت نہ لکھا گیا۔ اور کیوں اتنی فوج انہیں رکھنی پڑ رہی ہے؟ اتنی فوج تو کبھی دنیا میں ریئیکشن بہت کبھی دنیا میں نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہیں،
زندگیاں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. افسوس ہے ہم پہ. او بھائی جاؤ مسلم ورلڈ کے پاس جاؤ, دنیا کے پاس جاؤ, وہاں سے آوازیں اٹھیں. اگر صرف ہم اتنا کر سکیں کہ عالم اسلام میں بھارت کے خلاف ایک پریشر بلڈ کر دیں, پھر اس کی بہت سے آگے نتائج ہوں گے. صحیح. اس کے نتائج آخر دنیا میں انسانوں میں بڑی خیر ہوتی ہے. آپ عالم اسلام کی بات تو الگ ہے, آپ مغرب میں جائیں اور ان کو بتائیں یہ ہو رہا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیلٹ گنوں سے ان کے چہرے چھلنی کر دیے گئے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ دنیا نہیں سنے گی؟ عراق میں جلوس نکالے تھے نا, 20-20 لاکھ کے جلوس نکلے تھے نا. اس پہ کیوں نہیں نکل سکتے؟ اس لیے کہ ہم اٹھے ہی نہیں. جب ٹیپو سلطان شہید ہوا تو وجہ کیا تھی؟ نظام حیدرآباد ان کے ساتھ تھا. جو علاقے میں مسلم چھوٹی موٹی بڑی جتنی بھی ریاستیں تھیں وہ خاموش تھیں. صحیح. لیکن فرانس میں اس پر گیت لکھے گئے. فرانس یہ کہا جاتا تھا برٹش پریس میں, جیسے سادہ سا پریس اس وقت کا تھا 210-20 سال پہلے, کہ جب تک ٹیپو زندہ ہے مزاحمت کر رہا ہے ہندوستان پہ قبضہ نہیں ہو سکتا. اور فرانس میں گیت لکھے گئے کہ آسمان پہ حوروں نے پھولوں کے گلدستے گوند کر ٹیپو کا استقبال کیا ہے. وہ کوئی زندگی تھی نا ان میں تھوڑی بہت. حالانکہ فرانسیسیوں کو کتنی ہمدردی اسے, انگریزوں سے دشمنی تو تھی. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ جو ہیں ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے. تو کوئی یہ کرفیو ختم ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں عنقریب, یا اگر ہم ایسی رہے تو یہ مزید بھی طویل ہو سکتا ہے؟ کرفیو بالکل ختم ہو سکتا ہے. پریشر بلڈ ہوگا دنیا میں تو اس کے نتائج نکلیں گے. جی ٹھیک ہے, پریشر بلڈ کرنا ہوگا اور پھر اس کے نتائج نکلیں گے. یہاں بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد ڈسکس کریں گے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ملک ریاض حسین کے معاملے کے حوالے سے کیا کہا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب, فواد چوہی صاحب کا بھی کچھ معاملہ ہے, اس طرف چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سارا پیسہ جو ہے جنوبی پنجاب پہ لگ رہا ہے. اس بات پہ وہ خوش ہیں, وہ ناراض ہیں؟ کیا ان کو اپنے حلقے کے فنڈ مل رہے ہیں, نہیں مل رہے؟ اور وزرائے اعلیٰ کے احتساب کی نہیں مل رہے نا جی. دیکھیے بات یہ ہے کہ فواد چودھری کہے یا کوئی اور کہے, دیکھنا چاہیے بات سچی ہے کہ نہیں. صحیح. یہ تو بات صحیح ہے کہ جنوبی پنجاب پہ, پوری شمالی پنجاب پہ بھی, صرف جنوبی پنجاب نہیں, پہ پیسے کم 50,000 روپے لاہور کے ایک شہری پہ خرچ ہوتے تھے, پنڈی پہ 25,000 روپے اور جنوبی پنجاب پہ 8,000 روپے. اب اس کی نوعیت بالکل بدل گئی ہے. دیکھیے یہ دنیا میں ہوتا ہے. مشرقی جرمنی جو تھا وہ پیچھے رہ گیا تھا, کہ روسی وہ یعنی کیا اس کو کہیں قبضہ تھا یا غلبہ تھا جو بھی تھا, تو انہوں نے اسے اپ لفٹ کیا, اور اب کوئی فرق مشرقی اور مغربی جرمنی میں نہیں ہے. جنوبی پنجاب پہ پیسہ کم خرچ ہوا ہے, ویسے سارے پنجاب پہ کم خرچ ہوا ہے, صرف لاہور پہ خرچ ہوا ہے نا, تو کوئی 10,000 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں لاہور پہ غالباً. تو شہباز شریف صاحب کے زمانے میں تو لاہور بھی اس سے تباہ ہوا. اس کو کیا ملا؟ اس کو سموک کا تحفہ ملا, یہ سیمٹ اور سریے کا جنگل بن گیا. بات ان کی ٹھیک ہے بھائی, صوبائی حکومتوں کو پیسے دیتی ہے مرکزی حکومت. صحیح. یہ آپ کا حصہ ہے. تو صوبوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اضلاع کو پیسے دے. جنرل مشرف کے دور میں اضلاع کو پیسے ملتے تھے. اب وہاں ملازمتیں نہیں ہیں, وہاں انڈسٹری نہیں ہے. تو اب مثلا میں نے ان سے پوچھا فواد صاحب سے, انہوں نے کہا چکوال کو اور جیلم کو دیکھیں کتنے پیسے ملے ہیں. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب نے تو قبرستانوں کے پیسے بھی منگوا لیے تھے اورنج ٹرین پہ لگانے کے لیے. چینی قرضے کے علاوہ کراچی کو پہلے ٹرین کی ضرورت تھی, لاہور کو نہیں تھی. اور کراچی میں نعمت اللہ خان نے BOT پہ کر لیا تھا, $1 بلین پہ بن جانی تھی. شوکت عزیز صاحب نے روک دیا. دیکھ فارمولہ ہونا چاہیے کہ انہیں اتنا کم ملا ہے اور بتدریج ہر سال انہیں 10%, 15%, 20% زیادہ دیا, جو بھی فارمولہ طے پا جائے. ٹھیک. جس طرح بلوچستان کو پیسے کم ملتے تھے, یہ خاکسار 3 سال اکیلا چیختا رہا کہ او کم, صرف آبادی کے تناسب پہ پیسے کیسے دیے جا سکتے ہیں. یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. وہاں تو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا 100 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بلوچستان کا. لیکن فائنلی آخر سچائی غالب آتی ہے, آخر 6 سے 9% ہو گئے. ٹھیک. اب وہ بڑی دلچسپ فکر ہے, انہوں نے کہا کہ وہاں جو PA ہیں وزراء کے, وہ بھی
رولکس گھڑیاں پہنتے ہیں. تو بلوچستان میں بھی کرپشن بہت ہے. یہ نیا وزیر اعلیٰ سے امید ہے کوئی کوشش کریں گے. جناب عامر ریاض نے بھی کوشش کی تھی, مطلب اس وقت تو بہت ہی بری حالت تھی. مجھے اہم ترین آدمی نے بتایا ذاتی طور پہ کہ 1 کروڑ روپے کا تو صرف پانی پچھلا وزیر اعلیٰ بیچ دیتا تھا. اس وزیر اعلیٰ کی ریپوٹیشن اچھی ہے, لیکن روٹ پر بلوچستان اور سندھ میں کرپشن ختم کرنا بہت ہی مشکل کام ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت ہو سکتا ہے. ان مشکلات پر بھی ہارون صاحب بات کریں گے اور یہ فواد چوہی صاحب کے حوالے سے مزید بات کریں گے. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. بریک سے پہلے بات کر رہے تھے فواد چودھری کے حوالے سے. تو ہارون صاحب, فواد چوہی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت میں تو تھے لیکن نظام نہیں بدل سکے ہیں. کیوں نظام نہیں بدل کہا انہوں نے؟ نظام کیا, وہ تو اسی میں دلدل میں ہی پھنس گئے اور کیپیسٹی نہیں ہے. انقلاب کیا لائیں گے؟ مطلب ملک کی اکانومی کو تھوڑا سا سیدھا کر لیں. اصلاحات کرنی چاہیے تھی. انہوں نے تو اسٹوڈنٹس یونین کی صرف بات کی. اسٹوڈنٹس یونین یہ تو ایک لمبا پروسیس ہے لیڈرشپ پیدا کرنے کا, اور اس پہ 2 آراء ہیں, ایک نہیں ہے. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں بحال ہونی چاہیے, بہت سمجھتے ہیں کہ نہیں, بتدریج وہ اسٹوڈنٹس کی تربیت ہو. تو دنیا میں جیسے ہے سوسائٹیاں ہوں مختلف شعبوں کی, ان کی بات ضرور سنی جائے, لیکن یہ کہ 3 مہینے ان کے الیکشن کمپین میں ضائع ہو جائیں اور تشدد ہو تو ایک دوسری بات ہے. کہ ٹھیک ہے, پولیس میں اصلاحات نہیں ہوئیں, عدلیہ کی اصلاحات نہیں ہوئیں جو ہونی چاہیے تھیں, اور پٹواری ہوم ورک بھی نہیں ہے, بل بھی نہیں ہے, اور خوف بھی ہے کہ ہماری اکثریت نہیں ہے. اور حالانکہ ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو چودھری ہمارے ساتھ ہیں, اور اختر مینگل کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. آپ جہانگیر تری صاحب کہہ رہے تھے, ہاں جی, اور ایم کے ایم کا بھی کوئی مسئلہ نہیں. خوف بھی ہے. دیکھیے رسک لینا پڑتا ہے, رسک لینے کے لیے تیار نہیں. باقی یہ انہوں نے عجیب بات کہی کہ بھائی وزرائے اعلیٰ حکومت کر رہے ہیں, بیچارے ان دونوں وزرائے اعلیٰ کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں ہیں. وہاں مراد علی شاہ کے پاس بھی کچھ نہیں ہے. بلوچستان والے کا مجھے پتہ نہیں, کشمیر والے کے پاس وزیر اعظم ہے, یعنی وزیر اعلیٰ کہنا چاہیے اسے, اس کے پاس ضرور اختیارات ہیں, اور اچھا کیا ان کو اختیارات دیے دینے چاہیے. چیف سیکرٹری کا بھی تو کہتے ہیں کہ چیف سیکرٹری ہونے چاہیے. یہ بات قابل فہم نہیں ہے. اچھا, مگر ایک اس میں ان کا نقطہ بالکل صحیح ہے کہ یہ کیا عدم توازن ہے. کبھی تو وزیر اعلیٰ ہی سب کچھ ہوتا ہے, اور کبھی جو ہے وہ وزراء کو آزادی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی. کابینہ کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. یعنی اب تک تو کچھ نہ کچھ سنا جاتا تھا, اب تو ان سے ملنا چاہتے تھے. دیکھیے اب تو ان کا یہ عالم ہوا نا کہ وہ انہوں نے کہہ دیا, فائلیں جو ایم پی ایس گئے عثمان بزدار صاحب کے پاس, تو انہوں نے کہا جی چیف سیکرٹری سے ملیں. چیف فرار پریکٹیکل پرپسز چیف سیکرٹری جو ہے وہ ہے چیف منسٹر. 2 اعظم ہیں, ایک پرنسپل سیکرٹری ان کے اعظم خان, اور ایک یہ سلیمان اعظم. 2 اعظم ہیں, 2 اعظموں میں پھنسی ہوئی ہے حکومت. تو وزیر اعظم صاحب ان کو جو ہے طاقتور کر رہے ہیں, اور پارٹی کے اندر بات کریں نا, یہ دیکھیے نا, یہ جو بات کریں کا شکوہ تو یہ ہے نا کہ کانسٹیچوئنسی کے لیے فنڈز نہیں ملے, کام رکے ہوئے ہیں. اور شکوہ ٹھیک ہے, اگر وہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. اب 83 بلین وہ اس کے لیے ہیں, میاں والی کے لیے. تو 83 بلین کی بجائے آپ جو پچھلے ایک ہی سال میں تلافی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ 60 بلین فرض کیجئے, 50 بلین رکھتا, 53 بلین ڈیرہ غازی خان. ڈیرہ غازی خان پسماندہ رہ گیا, لیکن پسماندہ تو قصور بھی ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی پرائرٹیز نہیں. دیکھیے یہ ترقیاتی منصوبے کون طے کرے گا؟ یا وزیر اعظم طے کریں گے, وزیر اعلیٰ طے کریں گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ ادارہ ہونا چاہیے جو طے کرے. یہ جنوبی پنجاب کا حصہ تو زیادہ ملنا چاہیے, صحیح, لیکن بتدریج ان کو برابر لایا جائے, ایک ٹائم فریم طے کیا جائے. پرویز الہی کے زمانے میں کام کچھ بہتر ہوا تھا, لیکن اس وقت بھی یہ تھا کہ وزیر اعلیٰ ہی طے کرتا تھا. وزیر اعلیٰ نہیں, ایک تو اضلاع کو پیسے دیے جائیں, بلدیاتی ادارے بنائے جائیں. یہ چیز دیکھیے, یہ سول سروس قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ پرماننٹ ہے, اس کا احتساب بھی ہونا چاہیے, اس کو قانون کے دائرے میں پوری آزادی, پولیس کو بھی, سول سروس کو بھی, مانیٹرنگ بھی, جزا و سزا بھی. یہ ٹھیک افسر اچھے لگائے ہیں, اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اور جو اچھے افسر اچھا کام کریں ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے. یہ ایل ڈی اے کے افسر کے بارے میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ ساری دنیا ہی ان کی تعریفیں کرتی ہے, اس لیے کہ وہ اس غلاظت میں انوالو نہیں ہوئے. صحیح. تو
چیف سیکرٹری تو میرا نہیں خیال کہ یہ عہدہ ختم کیا جا سکتا ہے، اور ختم کرنا خطرناک ہوگا، مگر جو قانون جس کو جو اختیارات دیتا وہ ملنے چاہیے، کیبنٹ میں فیصلے ہونے چاہیے، اور ترقیاتی منصوبہ جو ہے وہ ادارہ بنائے، ٹھیک، جو بھی ادارہ موجود ہے مشورے سے ہونے چاہیے۔ کام کیسے ہوتے ہیں؟ ٹھیک، مشورے سے، کمپیٹنٹ اور مخلص لوگوں کے ساتھ مشورے سے، ایک تبادلے سے، ایک دفعہ اس ایکسٹریم پہ چلے، ایک دفعہ ایک نظام کیسے بدلے گا؟ پرانے لوگ موجود ہیں، وہ سیکریٹریٹ جنوبی نہیں، وہ اگر عمران خان صاحب کا تو یہ دعویٰ تھا لیڈر اگر ٹھیک ہو، ویسے نپولین بھی کہتا تھا کہ اگر شیر ہو، اور ایک شیر ہو، سردار ہو، اور گیدڑوں کا لشکر ہو تو وہ جیت سکتا ہے، لیکن اگر گیدڑ ہو سردار اور شیروں کا لشکر تو ہار جائے گا۔ اب کر کے دکھائیں نا، اب انہوں نے دعویٰ کیا تھا، لیکن اس کی بجائے بہتر ہے یہ یو ٹرن والی فلسفی پیش کرنے کی بجائے کام ہوتے ہیں بتدریج، ٹھیک، کام بتدریج ہوتے ہیں۔ قوموں کی اصلاح، انقلاب ایک بڑی بے معنی اصطلاح، انقلاب روس میں آیا تھا تو کیا ہوا تھا، فرانس میں آیا تو کیا ہوا، چین میں آیا تو چین میں 2 کروڑ آدمی مار ڈالا گیا، اسٹالن نے 5 کروڑ آدمی مار ڈالا ہے۔ انقلاب فرانس میں کیا ہوا، انقلاب ایران میں کیا ہوا، انقلاب کیا ہوتا ہے؟ قوموں کی تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، تدریج کے ساتھ ترقی ہوتی ہے، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ سول ادارے بنتے ہیں۔ فوج نہیں، فوج کے بل پہ کبھی ترقی نہیں ہوتی، اور ہوتی ہے تو عارضی ہوتی ہے، اور اس سے یہ سارے مراحل طے ہوتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، سول اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ہارون صاحب، شہباز شریف صاحب ویسے تو باہر بیٹھے ہیں، لیکن کہتے ہیں اسلام آباد جادو ٹونے کی گرفت میں ہے، کیا واقعی اسلام آباد جادو ٹونے کا تو مجھے پتہ ہے نہیں، جادو کا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ نہ اس سے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے، فائنل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے گزارا گیا، ان پہ جادو کیا گیا، پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے عرش کے پائے سے، عرش الہی کے پائے سے 2 منور آیات عطا کی۔ قرآن مجید کی جو 2 آخری آیات ہیں، یہ پڑھی جائیں تو جادو کا اثر تو ہو جاتا ہے ختم، بس اتنا آسان نسخہ ہے، لیکن تبہم پرستی میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ اچھا، شہباز شریف صاحب نے بھی کسی ایک پیر صاحب کو 10,000 روپے دیے تھے، تعویذ لیا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے، وہ آدھی رات کو راوی کا پل پار کیا تھا ایک دفعہ بے نظیر نے۔ وہ ایک پیر صاحب تھے، ان کے پاس یہ سارے لوگ جاتے تھے، وہ چھڑیاں مارتے تھے۔ اچھا، زرداری صاحب نے پیر وہاں ایک رکھا ہوا تھا، وہ روزانہ ایک بکرا ذبح کیا جاتا، بکرا لے آتے تھے، اس پہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے۔ نہیں تو ہارون صاحب جعلی پیر کہہ لیں ان کو، جعلی پیر کہہ لیں۔ جعلی بھی ہیں بہت سارے، تو ایسے تو جعلی ہوتے ہیں۔ صوفی کا کیا کام ہے کہ وزیر اعظم کے ہاؤس میں ٹھہرا ہو؟ اور ہمیں تو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا تجربہ ہے کہ ٹیلی فون پہ نہیں سنتے حکمران کا، عام آدمی تو جب چاہے سیڑھیاں چڑھ جائے۔ صحیح، تو وہ مطلب جب لوگ مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں، بہت سے لوگ ان سے مشورہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اہم ترین لوگ اس ملک کے، اہم ترین معاملات میں نے دیکھا ان سے مشورہ، اہم ترین نازک ترین معاملات، اور انہوں نے مشورے دیے۔ اور ایک آرمی چیف نے مجھے کہا کہ 92% اندازے ان کے درست ثابت ہوئے، 92% کسی کے نہیں درست ہوتے۔ اچھا، کم از کم، انہوں نے کہا کم از کم 92%۔ اچھا چلیں، تو وہ ہم پرستی سے ان کو خیر 50% تو چانس ہوتا ہے باہر نکل آنا چاہیے۔ اچھا، عمران خان صاحب بھی بہت پیروں کے پاس جاتے ہیں۔ اچھا، یہ اس سے مشورہ کرتے رہے۔ ایک پیر صاحب نے بتایا تھا، ایک اسد صاحب ہوتے تھے پیٹرولیم کے منسٹر کے، آپ وزیر اعظم بنے، وہ ایک بزرگ کے پاس گئے جو جینون آدمی تھے، انہوں نے کہا آپ نہیں بن رہے، انہوں نے کہا میں تو تاریخ پوچھنے کے لیے، انہوں نے کہا آپ بن ہی نہیں رہے۔ اچھا، ایسے نہیں ہوتا، یہ illogical ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لاجیکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیا کرتے تھے، ٹھیک، علم عطا کیا لوگوں کو، سوچنا سکھایا، ترجیحات طے کرنی بتائیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، ایوب خان صاحب کا بھی ایک پیر تھا، ضیاء الحق صاحب کے پاس ایک بزرگ سواد سے آیا کرتے ہیں، مگر وہ بڑے ہی جینون آدمی تھے۔ انہوں نے اتنی ڈانٹ ڈپٹ ایک دفعہ ضیاء الحق کو کی کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے کہ تم یہ کام جو ضروری ہیں کرتے کیوں نہیں مجھ سے وعدہ کرنے کے باوجود۔ فقیر کی نشانی درویش کی یہ ہے کہ وہ حکمران کے پاس نہیں جاتا، حکمران اس کے پاس ہے۔ دیکھیے ہماری تاریخ کیا ہے، جناب داتا گنج بخش کے پاس گیا محمود غزنوی، خواجہ معین الدین چشتی کے پاس گیا شہاب الدین غوری، کہا میں آپ کی اجازت کے بغیر آؤں گا نہیں۔ بلبن کہاں جاتا تھا؟ خواجہ فرید الدین شکرگن کے پاس۔ ایک دفعہ پوری فوج اس حال میں گزری کہ خواجہ سے وہ ملنا چاہتی تھی، خواجہ فرید الدین شکر۔ یہ کس طرح گئے عمران خان صاحب؟ یہ بڑا فرق ہے۔
تو خواجہ نے لوگوں سے 2 4 10 100 50 آدمیوں سے ہاتھ ملایا، پھر وہ تھک گئے، انہوں نے اپنا کرتا لٹکا دیا، اس کو چھوتے ہوئے گزر گئے۔ اپنی بیٹی کی شادی کی خواجہ فرید الدین شکرگن کے ساتھ۔ جی یہ وہ لوگ تھے، اس وقت بادشاہوں میں اور اہل علم میں اتنا فاصلہ نہیں ہوتا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو ان کی رہنمائی کرتے تھے، جی رہنمائی کیا لیکن کرتے اپنے تھے، گھروں میں بیٹھ بالکل کے ٹھیک کرتے ہے، تھے، رہنمائی کرتے تھے، ان کے جاتے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ آج کے مقابل سے فی الوقت اتنا ہی، اور اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔